वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक और खैर आफियत से होंगे। इनको मेरा रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इतना ही उनके सामने रोती हूँ और उन्हें अपने से खफा कर देती हूँ। आखिर क्यों? अब मैं क्या करूँ? अपने आप को कोसते हुए अंदर आ गई। अपना मोबाइल उठाकर उसे कॉल करने लगी। बेल जा रही थी पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। प्लीज़ कॉल तो उठा ले, और बार बार ट्राई करने लगी। फिर भी वो ढीठ बना रहा। अब अमरहा थक कर बेड पर गई। इसका दिल ख़राब होने लगा। वो भाग कर वॉशरूम गई और लगातार वॉमिटिंग करती रही। मुंह साफ करके चेहरे पर पानी की छींटे मारे और बाहर आकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। एकदम से तबीयत बोझल बोझल सी होने लगी। वो बेड पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। जब चकरा रहा था, उफ, एकदम से क्या हो गया मुझे? रूम में उसे घुटन महसूस होने लगी तो अपने चकराते सर के साथ उठकर बाहर आई। लाउंज के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठ गई और खुली हवा में सांस लेने लगी। मौसम में हद से ज़्यादा खनकी बढ़ गई थी। वो स्वेटर से बेनियाज आंखें बंद करके बैठी रही। साथ में वो बड़बड़ाने लगी, ज़रगम अब कभी नहीं रोऊंगी, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। इसकी आंख से चंद मोती लुढ़क कर गालों पर आ गए, जिन्हें साफ करने की हिम्मत इसने नहीं की। यूं ही बेआवाज़ रोती रही। दिल की हालत अजब सी हो रही थी। अब वो बेचैन सी हो गई। बाइक की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर जल्दी से खड़ी हो गई और जल्दी से अपने गाल साफ करने लगी। अब वो हॉर्न दे रहा था। गार्ड ने इसका हॉर्न सुनकर जल्दी से गेट खोल दिया। वो बाइक लेकर अंदर आ गया। बाइक को सही से खड़ा करके वो उसे नज़रअंदाज करके अंदर जाने लगा। मरहा भाग कर इस तक पहुंची। कहाँ थे आप? इतनी देर कर दी। वो उसे सर्द नज़रों से देखता वो अंदर चला गया। मरहा वहीं खड़ी रह गई। आंखों में आंसू फिर से आने लगे तो झुंझलाई, क्यों आते हैं मेरी आंखों में? तुम्हारी वजह से। वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। बेदर्दी से आंखें साफ करती वो अंदर आई। लाउंज में वो कहीं नहीं था। इसका मतलब रूम में ही होगा। बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर इसने डरते डरते अंदर झांका, पर वो अंदर नहीं था। वो परेशान हुई। दूसरे रूम को चेक किया, वहाँ पर भी नहीं था। कहाँ गए फिर से? वो परेशान सी। और फिर बेडरूम में एंटर हुई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी और सूखा सांस लिया। अब वहीं कुर्सी पर बैठकर इसके निकलने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में वो टॉवल से सर रगड़ता हुआ वॉशरूम से निकला तो अमरहा उठ खड़ी हुई और उसे एक नज़र देखकर टॉवल बेड पर फेंकता हुआ आईने के सामने खड़ा हो गया और बाल बनाने लगा। अमरहा ने डरते डरते उसे देखा और फिर गीला टॉवल वापस वॉशरूम में रखा आई और उसके पास खड़ी हो गई। आपका ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुआ जो आप नहा भी आए? अमरहा ने बात करना चाहिए, लेकिन वो चुप ही रहा और इसकी बात को नज़रअंदाज करता बेड की जानिब बढ़ा तो अमरहा ने इसका हाथ पकड़ कर रोक लिया और जल्दी इसके सामने आ गई। आप नाराज़ हो मुझसे? सरगम ने इसका बिखरा बिखरा रूप देखा और इससे नज़रें चुरा के, मुझे क्या हक है नाराज़ होने का? वो हाथ छुड़ा कर बोला। खाना लगाऊं? वो बेबस होकर बोली। सरगम ने इसकी आंखें देखी तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। हाँ लगाओ, गुस्से से बोलता हुआ उसके सामने से हट गया। अमरहा ने दुख से उसे देखा और मुझे दिल से रूम से बाहर जाने लगी। जरा हमने मुड़कर उसे देखा। वो यूं सुस्त रवि से चलता देखकर एक पल को इसका दिल तड़पा, पर थोड़ी नाराज़गी इसका हक था। अमरहा ने चकराते सर के साथ खाना लगाया। वक़ार खान और सरगम खाने के लिए आ गए थे। सरगम को पसंदीदा खाना देखकर भूख जोरों की लग चुकी थी। खामोशी से खाना खाया जाने लगा। अमरहा बेदिली से बैठी चावलों के साथ खेल रही थी। सरगम ने हैरान होकर उसे देखा और फिर शर्द लहजे में इससे बोला, खाना क्यों नहीं खा रही? अमरहा का एकदम से दिल खराब होने लगा। भूख नहीं है। सरगम ने उसे गुस्से से घूरा तो वह सहम सी गई। वक़ार खान ने खामोशी से इन दोनों में बीवी को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। अमरहा एकदम से वहाँ से उठी और अपने रूम की तरफ भागी। इसे क्या हुआ? वक़ार खान ने परेशानी से पूछा। सरगम को भी अब फिक्र लग गई। पता नहीं बाबा, मैं देखता हूँ, शायद तबीयत ठीक नहीं। सरगम भी परेशानी से इसके पीछे रूम में आया, जहाँ वो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही थी। हद से ज़्यादा वॉमिटिंग पर सरगम परेशान हो गया और हद से ज़्यादा घबराया हुआ था। नाराज़गी कहीं दूर चली गई थी। इसकी तकलीफ़ पर वो खुद बेचैन हो गया था। सर थाम कर वो वॉशरूम से निकली तो दोबारा चकरा कर गिरने लगी। सरगम ने उसे बाहों में ले लिया। अमरहा जानम क्या हुआ है? उसे बेड तक ले आया। फिर वो बेड पर ही बैठी बैठी नहीं, वैसे ही खड़ी रही। सरगम ने इसकी गिरी गिरी हालत देखी और बोला, क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। वो इसकी बाहों में ही लुढ़क गई थी। उसे बेहोश होता देखकर इसकी तो जान पर बन गई थी। अमरहा जानम, वो बेताब सा उस पर झुका। आंखें खोलो मेरी जान। इसका चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन वो बेसुध सी इसकी बाहों में पड़ी थी। वक़ार साहब इसकी आवाज़ सुनते रूम में आए। क्या हुआ है अमरहा को? उन्होंने परेशानी से पूछा। पता नहीं बाबा, बेहोश हो गई एकदम से। सरगम ने बेबसी से कहा। तो देर क्यों कर रही हो बेटा? जल्दी उठ चलो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तुम इसे लेकर आओ, मैं ड्राइव करता हूँ। वक़ार साहब ने जल्दी से कहा और बाहर को गए। सरगम ने अमरहा को बाहों में उठाया और गाड़ी में एहतियात से लिटा दिया। साथ खुद भी बैठ गया। वक़ार साहब ने तेज़ ड्राइव की और हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचते ही अमरहा को जल्दी से लेबर रूम में ले जाया गया। सरगम इसकी यह हालत देखकर पागल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। वक़ार साहब ने इसकी हालत देखी तो उसे तसल्ली देने लगे। हौसला करो मेरे शेर, सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। ज़रा हमने सुर्ख़ आँखों से इनको देखा।
और फीकी सी हंसी हंस दी। इतने में डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई और कहने लगी, मिस अमरहा के हस्बैंड कौन है? जी मैं, कैसी है मेरी वाइफ? सरगम ने आगे होकर कहा, आपकी वाइफ अब बेहतर है, लेकिन अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हें डिप्रेशन से दूर रखें। आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इनकी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखें। सरगम हैरान परेशान डॉक्टर का चेहरा देख रहा था। और बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। क्या वाकई? वो ये खबर सुनकर बेहद खुश था। बाबा मुबारक हो, मैं बाबा बनने वाला हूँ। वक़ार साहब के गले लग गया। वो भी बहुत खुश थे। सरगम का खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अल्लाह पाक खुश रखे तुम दोनों को, आमीन। वो खुश होकर दुआ देने लगे। इसकी पीठ थपकी जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? सरगम ने बेसब्री से डॉक्टर से पूछा, जिसने मुस्कुरा कर सर अस्पात में हिला दिया। तो वो अंदर रूम में भागा जहाँ अमरहा थी। वक़ार साहब भी इसकी बेसब्री देख कर मुस्कुराए। सरगम इसके पास आया, जो अब होश में थी और छत को घूम रही थी और उदास सी थी। सरगम ने झुककर इसका माथा चूमा, साथ साथ इससे गालों पर भी अपनी मोहब्बत उड़ेलने लगा। अमरहा इसकी शिद्दत से बुखला सी गई। थैंक यू सो मच मेरी जानम, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। सरगम ने इसका चेहरा हाथों में थाम कर खुश होकर बोला, जिस पर मुस्कुराई। और जो आप मुझसे नाराज़ थे? अमरहा ने खफकी से उसे देखा। अब नहीं हूँ, अब नाराज़ होना भी नहीं बनता। तुमने इतने अच्छे अंदाज में मुझे मनाया है कि मैं राज़ी हो गया हूँ तुमसे। सरगम ने उसे छेड़ते हुए कहा। इसके होंठ चूम लिए, जिस पर वो शर्मा गई। क्या मुझे इजाज़त मिल सकती है अपनी बहू से मिलने की? वक़ार साहब के खंखारने पर वो दोनों होश में आए। क्यों नहीं बाबा, सरगम ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। उन्होंने मरहा के सर पर प्यार से हाथ फेरा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। आपको भी मुबारक हो बाबा, आहिस्ता से कहती। इनको बहुत क्यूट लगी। अब ख़बरदार सरगम, तुमने मेरी बेटी को ज़रा भी तंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने उसे वार्न किया, जिस पर वो हंसने लगा। अब मेरी कोई मजाल है जो जानम को तंग कर सकूं? मासूमियत से कहता हुआ मरहा को लाल कर गया। चलो अब घर चले, मैं ज़रा डॉक्टर से बात कर लूँ, वक़ार साहब ने कहा और रूम से चले गए। सरगम अमरहा को देखता आगे बढ़ा, उसे सहारा देकर उतारा, लेकिन वो फिर से चकरा गई थी। वो सरगम का बाजू मजबूती से थाम लिया। मुझसे चला नहीं जाएगा, मासूमियत से कहती सरगम के दिल में उतर गई। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ये कहते साथ ही सरगम ने उसे बाहों में भर लिया और उठा लिया। अमरहा तो इसके बेबाक अंदाज पर शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। आपका ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। अमरहा को इसकी फ़िक्र हुई। नहीं होता, आखिर अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरगम ने इसका माथा चूमा और गाड़ी में बिठा दिया। तब तक वक़ार साहब भी अगर यूँ खुशखबरी के साथ घर वापस आए। क्या हुआ डार्लिंग, बेचैन सी क्यों हो? अमल ने इसी गले में बाहें डाली। बस कुछ ख़ास की तलब है। वो आँख मार कर बोला, इतना क्या ख़ास है जो मुझ में नहीं? अमल ने बेशर्मी की हद ही कर दी थी। तुम्हारे अंदर वो नहीं जो उसके पास है? कबीर शाह ने भी बेशर्मी से जवाब दिया। अच्छा तो वो कौन है जिसने तुम्हारी नींदें उड़ाई हुई हैं? अमल ने जलन और हसरत से पूछा। ज़ावर शाह की बीवी। कबीर शाह ने इसका ख्याल जहन में लाते झूम कर बोला। अमल पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। उसे अपना काम आसान लगने लगा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसे तुम्हारे पास लेके आ सकती हूँ। अमल ने सौदाबाजी करनी चाहिए। कैसे? कबीर शाह ने हैरान होकर उसे देखा। वो मुझ पर छोड़ दो बस, मेरी एक शर्त है, जो बोलोगे तुम दोगे? अमल ने अब की बार अपनी चालबाजी शुरू कर दी थी। कबीर शाह भी कोई बच्चा नहीं था जो समझ ना सकता। तुम्हारी क्या शर्त है कबीर शाह? वो तजस्सुस था। तुम्हें मुझे 1 करोड़ देने होंगे। अमल ने आखिरकार अपना दाव खेल दिया। ओके, मुझे मंजूर है। कबीर शाह तो जैसे इसकी मानने के लिए बैठा था, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपना आप देना होगा। कबीर शाह ने उसे ऊपर से नीचे तक हविस भरी नज़रों से देखा। एक पल को अमल का रंग फक हुआ, लेकिन फिर वो मुतमईन हो गई थी। मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले पैसा चाहिए। अमल ने चालाकी से बात को अपने रंग में बदला। ओके, अभी तुम तक मेरे पैसे आ जाते हैं। कबीर शाह ने हंसकर किसी को कॉल मिलाई और कुछ लम्हों की देर थी। एक मुलाजिम इसकी खिदमत में एक बैग लेके आया, जिसको देखकर अमल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो सोच के बैठी थी कबीर शाह इतने पैसों पर नहीं मानेगा, लेकिन इसकी गलत फहमी थी जो वो सोच गई थी। कबीर जैसा हविस पसंद शख्स अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता था, और अब तो ज़ावर शाह को हराने का और इसे बदला लेने का नायाब मौका हाथ आया था, तो वो कैसे इस मौके का हाथ से जाने देता? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? कबीर शाह ने हंसते हुए अमल पर तंज किया, जिस पर अमल ने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराने लगी। नहीं तो मैंने क्यों घबराना और मेरा क्यों रंग फक होना? मैं तो हैरान हूँ कि तुम मान कैसे गए। अमल ने अपने हैरान होने की बात कही तो कबीर शाह कहका लगाकर हंस पड़ा। अमल डार्लिंग, क्योंकि मुझे ज़ावर की बीवी जल्द अज जल्द अपने पास चाहिए, तो इसलिए इस मकसद के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे अपने काम से मतलब है। कबीर शाह ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर अमल जलन और हसरत से पैचुताप खाकर रह गई। हाय डार्लिंग, यू आर सो शार्प। अमल ने उसे मुस्कुरा कर मक्खन लगाया। तो जाओ जाने मन खुश करो मुझे और अपने पैसे ले जाओ।
لیکن یاد رہے باقی پیسے کام ہو جانے کے بعد مل جائیں گے، اس بیگ میں 50 لاکھ موجود ہیں۔ کبیر شاہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تبھی صحیح سودا بازی پر اتر آیا تھا۔ مجھے منظور ہے، ہو جائے گا تمہارا کام۔ عمل کی پیسے سن کر آنکھیں چمک گئیں۔ تو پھر آؤ جلدی سے ڈارلنگ، خوش کرو یار۔ کبیر شاہ نے حوث زدہ نظروں سے عمل کے جسم کو گھورا۔ عمل مسکرا کر اٹھی، اس کے پاس آ کے کبیر شاہ نے اسے ایسے جھپٹا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، اور دونوں ہی حلال و حرام کا فرق بھول بیٹھے تھے، جن کو نہ فیملی کی عزت کا خیال تھا نہ ہی اپنی عمروں کا خیال تھا۔ ان دونوں کی بے شرمی عروج پر تھی۔ اللہ کا ڈر وہ بھلائے بیٹھے تھے، یہ بھول چکے تھے کہ اوپر بیٹھی ایک ذات کی پکڑ بہت ہی غضب کی ہوتی ہے اور ایسی جگہ لا کر پٹکتی ہے تب تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان افسوس سے خالی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اور اپنے روم میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو زاور کو کھڑکی کے پاس کھڑا پایا۔ لیکن یہ کیا؟ زاور نے یہ ڈریس تو نہیں پہنا تھا۔ وہ تو حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلیک ڈریس پہنے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ وانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن اس شخص کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بتاؤ کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وانیہ نے پھر ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں زاور شاہ چھوڑیں گے نہیں۔ کون ہو بتاؤ؟ وانیہ اب چلتی ہوئی اس کے قریب ہوئی، لیکن مقابل نے جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچا۔ وانیہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی اور اپنے آپ کو اس سے چھڑانے لگی، لیکن مقابل شخص کی پکڑ بہت ہی سخت تھی۔ شش چپ مائی کوئن، بھاری آواز میں بولتا وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ میری سویٹ کوئن۔ اب تو وانیہ کو خوف کے مارے برا حال تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وانیہ نے اپنے آپ کو اس سے زبردستی چھڑایا اور غصہ ہو کر کہنے لگی، نہیں چھوڑ سکتا کوئن، زڈسی جب کسی کو چاہتا ہے تو پورے دل سے اس کا ہو جاتا ہے۔ اس نے وانیہ کو دیوار سے لگایا اور خود اس کے آس پاس ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ دیکھنا تمہیں زاور چھوڑے گا نہیں، تم ابھی اس سے واقف نہیں ہو، وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا۔ وانیہ نے اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے اسے دھمکی، زاور کی دھمکی دی، جس پر وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ سیاہ نقاب سے اس کی کالی آنکھیں چمک رہی تھیں جن سے وانیہ نے نظریں چرائیں۔ تو مجھے اپنے شوہر سے ڈرا رہی ہو؟ یعنی مجھے؟ زڈسی کو اس کے قریب ہوتا ہوا غرایا۔ وانیہ کی جان پر بنائی، وہ اب خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زڈسی کے پاس آنے پر وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ زڈسی اس کی اس حرکت پر دلکش انداز میں مسکرایا اور اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لایا اور اسی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ مائی کوئن، تم صرف میری ہو، میری زڈسی کی ملکیت ہو۔ وہ اب بہکنے لگا تھا۔ پلیز زر، مجھے بچا لیں، وانیہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ زڈسی نے اس کے الفاظوں پر غور کیا تو ایک دم ساکن ہو گیا اور نظریں آنکھیں بند کیے وانیہ پر تھیں جو زاور کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ زڈسی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وانیہ اسی طرح کھڑی زاور کو پکار رہی تھی۔ وانیہ کیا ہوا؟ زاور اس کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر زاور کی تصدیق کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ارے وانیہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ زاور اب پریشان سا اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ بتاؤ نا، آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وانیہ نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا، جبکہ وہ حیران و پریشان اس کی بات سن رہا تھا۔ میں کب چھوڑ کے گیا ہوں؟ زاور نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو آپ کہاں تھے؟ وانیہ نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ یار میں واش روم میں تھا، فریش ہو رہا تھا۔ زاور کے کہنے پر اس کی نظر اس کے گیلے بالوں پر پڑی، جس میں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں واش روم میں ہی تو تھا۔ تو وہ کدھر گیا؟ وانیہ اس سے ہٹ کر اب کھڑکی کے پاس گئی اور وہاں سے جھانکنے لگی، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وانیہ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون کدھر گیا؟ زاور نے غصے سے کہا تو وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ وانیہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس کے سینے پر سر رکھ دی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وانیہ کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ زاور نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ کوئی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا میری جان، اور میں کبھی بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سوچ تو تم اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ تم میری روح میں بس چکی ہو۔ جانے زاور، مر کر ہی الگ ہو سکتا ہوں۔ ویسے نہیں۔ وانیہ نے جھٹکے سے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور اسے گھورا۔ آپ کو ایسا بولنا ہے تو میں جا رہی ہوں روم سے باہر۔ وہ اسے دھکیلتی دور ہوئی، جس پر زاور نے مسکرا کر اسے دوبارہ اپنے قریب کیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ وانیہ تب بھی خفگی سے منہ پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یار سوری، بس دوبارہ نہیں بولوں گا ایسا۔ زاور نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وانیہ کی اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور زاور مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ ہنستی ہوئی وانیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی ہنسی کو بریک لگے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وانیہ نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا تو زاور نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ دیکھ رہا ہوں میری زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زاور نے بہکے بہکے لفظ ادا کیے تو وانیہ کو خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے پٹ سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن زاور اس کی چالاکی سمجھ چکا تھا، تبھی اس کی اپنی گرفت سخت کر گیا۔ اب ایسے تو نہیں دور جا سکتی میری جان، جب تک میں سکون نہ پالوں۔ میرا سکون تم ہو۔ وانیہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔
زاور شاہ مکمل طور پر اس میں گم تھا، اور ہاں، وانیہ کو بھی اس سے بڑھ کے کوئی عزیز نہ تھا۔ نکاح کے بولوں کا ہی کمال تھا کہ اس کا دل صرف اپنے محرم کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ نکاح کے ہوتے ساتھ ہی وہ زاور کے دل میں نرمی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ جتنی بار بھی اس سے ملی تھی، اسے کیا کچھ نہ بنا دیا اسے وہ ہمیشہ کھڑوس، جلاد اور سخت گیر انسان لگتا تھا۔ لیکن اب جب سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو زاور کی شخصیت کا ایک اور پہلو کھل کر سامنے آیا تھا، جس کو دیکھ کر وانیہ اس پر مر مٹی تھی۔ اب اسے ایسا لگتا تھا کہ زاور کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ زاور اس کی روح میں بس چکا تھا، اور یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے کسی جھجک کا سامنا نہیں تھا۔ اب وہ بھی دھڑلے سے کہہ سکتی تھی کہ اسے زاور شاہ سے محبت ہے، اور وہ اس کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ رات بھی ان کے ملن پر خوش تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اتنا زیادہ کہ اس کی مسکراہٹ چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر وقار صاحب بھی خوش اور مطمئن تھے۔ زرغم نے امرہ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ اس وقت وقار صاحب گھر ہوتے تو اپنے لائق فائق بیٹے کا ریکارڈ ضرور لگاتے، لیکن بس بدقسمتی سے وہ یہ منظر دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ زرغم سیٹی بجاتا ہوا امرہ کے لیے کھانا ٹرے میں سجا کر روم میں آیا تو امرہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ امرہ جانم، زرغم نے اسے آواز دی۔ جی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ زرغم نے ٹرے اس کے سامنے کی تو وہ منہ بنانے لگی۔ نہیں پلیز، مجھے بھوک نہیں ہے نا۔ کھاؤ ابھی کے ابھی بس، وہ زور دے کر بولا۔ دل نہیں کر رہا نا، وہ کھانے کی ٹرے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا، کھاتی ہوں، اس کی نظروں سے سہم کر وہ کھانا کھانے لگی، جبکہ زرغم اب خود اسے کھانا کھلانے کا لگا۔ چند نوالے کھا کر ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ بس اور نہیں کھایا جاتا، مسکین سی شکل بنا کر وہ بولی تو زرغم کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اچھا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ کھانے کی ٹرے کو واپس کچن میں لے گیا اور امرہ کے لیے جلدی سے دودھ گرم کرنے لگا۔ باہر ہارن کی آواز آئی تو وہ دیکھنے باہر آ گیا، جہاں عمر امرہ کی میڈیسن لے کر آ چکا تھا۔ تھینک یو یار، زرغم اس کا دل سے ممنون ہوا تھا۔ تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں کیا، میں نے بس اپنی بہن کے لیے کیا ہے۔ اچھا، عمر نے گھورا احسان جتانے والے انداز میں اس سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا یار، پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے جلدی سے کہہ کر اس کے گلے لگا اور جانے لگا۔ اور نو، دودھ ابل گیا، کچن میں گرم کرنے رکھا تھا۔ اف، عمر اس کی بات پر ہنستے ہنستے چلا گیا اور بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ اوہ، شکر ہے گرا نہیں۔ گلاس میں دودھ ڈال کر روم میں آیا تو امرہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ امرہ جانم، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جی، وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو اٹھو، دودھ پیو۔ زرغم نے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ اف پلیز، یہ نہیں پینا میں نے، وہ منہ بسوڑنے لگی، جس پر زرغم نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا تو صرف ایک ہی گھونٹ لے پائی اور پھر واش روم بھاگی۔ زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا جو چہرہ صاف کر کے واپس بیڈ پر بیٹھی اور لاؤں دودھ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا، جس پر وہ منہ بنا گئی۔ میں تھک گئی ہوں وامٹنگ کر کر کے، اور آپ ہو کہ پھر سے وہی کام کرنے لگے۔ وہ اپنے اوپر کمبل لیتے ہوئے بولی۔ زرغم نے وہ دودھ کا گلاس خود پی لیا اور اس سے بولا، دیکھو میں نے پی لیا اور تم ہو کہ نخرے کرتی ہو، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا چلو، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا۔ اسے میڈیسن کھلا کر خود واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو امرہ نڈھال سی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے بہت افسوس ہونے لگا کہ وہ اس سے آخر ناراض رہا کیوں رہا۔ وہ شرمندہ سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جانے زرغم، اس کے ہاتھ پکڑے جو سر دھو رہے تھے، اپنے ہاتھوں کی گرمائش اب ان میں منتقل کرنے لگا۔ جی، وہ اس طرح بیٹھی ہوئی بولی۔ ادھر میری طرف دیکھو نا، وہ ضدی پن سے بولا تو امرہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ بولا، سوری جانم، معاف کر دو مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ بس میں نے تم پر بلا وجہ غصہ کیا اور تمہیں ڈانٹا، اس لیے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولا۔ نہیں خان، آپ غصے میں تھے اور مجھ سے ناراض بھی تھے تو کوئی بات نہیں، میری زیادہ غلطی ہے کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگی۔ جبکہ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کتنی آسانی سے اس نے اسے معاف کر دیا تھا اور اپنی غلطی بھی قبول کر لی تھی۔ زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے وہ کسی تحفے سے کم نہیں تھی جسے اللہ نے کس طرح سے اس کی ملکیت میں دیا تھا۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ چلو سو جاؤ، آرام کرو۔ زرغم نے اس پر اچھے سے کمبل دیا اور اسے بازو میں بھر کر خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ جانم، آج میں بہت خوش ہوں، اسے اپنے نزدیک کرتے بولا۔ امرہ تو اس کی بات پر شرما گئی تھی۔ تم خوش ہو؟ زرغم نے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی سر ہلا گئی اور اس کے سینے لگ گئی۔ زرغم نے موقع سے فائدہ اٹھایا ایک شرارت سی کر دی۔ نہیں کرے نا، وہ اس کے سینے منہ دیے منمنائی۔ امرہ نے اب اس کے ہاتھ ہی پکڑ لیے تھے۔ آپ کے ہاتھ بہت چلتے ہیں، بہت خراب ہیں آپ۔ زرغم ہنسنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہی امرہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب ان دونوں میں بچوں کو لے کر بحث ہو رہی تھی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ وہ اس کے بالوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بیٹی چاہیے، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ سچ؟ مجھے بھی۔
میری بھی شدید خواہش ہے کہ پہلے میری بیٹی ہو، اور اگر بیٹا ہوا تو زرغم نے اسے الگ کرتے دیکھا، لیکن امارہ نے واپس اپنا منہ اس کے سینے میں دے دیا۔ بیٹی ہوگی؟ زرغم نے اس کو گھور کر کہا۔ نو نیور، بیٹا ہوگا، امارہ نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لو۔ زرغم نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوچ لیا۔ زرغم نے اسی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور اسے اپنے ساتھ زور سے بھیج دیا، اور جھک کر کوئی جسارت کرنے ہی لگا تھا کہ امارہ نے اسے خفا ہو کر دیکھا۔ زرغم نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ بہت ہی برے ہو آپ، وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، پر وہ اسے الگ ہی نہ ہونے دے رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا گئی، جس پر زرغم دلکش انداز میں مسکرایا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو امارہ نے بنا دیکھے مکہ اس کے بازو پہ دے مارا۔ آہ ظالم! زرغم کے منہ سے درد بھری آواز نکلی، جس پر امارہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو مسکرا کر آنکھ مار گیا۔ امارہ نے اب کی بار صحیح سے بازو پر مکہ مارا تو وہ سچ میں اس کے زخم پہ جا لگا۔ اف لڑکی، مار ڈالو گی کیا؟ زرغم درد برداشت کرتے ہوئے بولا۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا، میں دوائی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ بوکھلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ چپ کر کے واپس لیٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس تم میرے پاس رہو۔ اسے واپس اپنے پاس لٹا گیا۔ لیکن آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ امارہ روحان سی ہوئی۔ اب نہیں ہے، ٹھیک ہوں جانم۔ وہ اس کو ریلیکس کرنے لگا۔ اتنے میں اسے کال آ گئی جسے وہ اٹینڈ کر گیا۔ اگر نہ کرتا تو وہ اس کا منہ سچ میں توڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، ہاں یار، سو رہا تھا۔ آگے سے کسی نے اسے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔ امارہ کو آنکھ مارتے اسے بازوں میں بھرنے لگا۔ ہاں، شکر اللہ پاک کا، اور بہتر ہے مجھے گھور رہی ہے، کیونکہ آج میں اسے پیارا لگ رہا ہوں۔ امارہ نے 2-3 مکے سے کندھے میں مارے تو وہ آہ کر کے رہ گیا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو معصوم بن کے کہنے لگا، تیری بہن مجھ معصوم پر ظلم کر رہی ہے۔ امارہ نے چونک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، عمر بھائی ہیں؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ کال پر بات کرنے لگا، جو امارہ کے پلے بھی ایک بھی بات نہ پڑی۔ وہ جیسے ہی بات کر کے فارغ ہوا تو امارہ کو دیکھا اس کے سینے پر سر رکھ کے بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ زرغم کا دل کیا کہ بس اسے دیکھتا ہی چلا جائے، اور پاگل سا کوئی بھروسہ بھی نہ تھا کہ وہ ساری رات یوں ہی اسے دیکھتا رہتا۔ لیکن خود بھی وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ کیا رپورٹ ہے امجد؟ وہ اسے سنجیدہ سا دیکھ کر بولا۔ سر، وہاں ایک لڑکی کو کافی آنا جانا ہے، وہ کبیر شاہ کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے۔ کل تو حیرانگی کی بات تھی، کبیر شاہ نے اس لڑکی کو 50 لاکھ روپے دیے ہیں، اور کل کی پوری رات کبیر شاہ نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری ہے۔ امجد ساری ڈیٹیل دے کر اب ادب سے کھڑا اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ زیڈ سی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ امجد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امل نیازی۔ امجد نے اس لڑکی کا نام بتایا تو زیڈ سی کا شک بالکل درست نکلا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہی ہوا۔ اس سے پہلے ہی شک تھا کہ اب یقین کی مہر بھی لگ چکی تھی۔ صحیح، تم ایسا کرو، امل پر بھی نظر رکھو، وہ کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا ارادہ رکھتی ہے۔ زیڈ سی نے اسے اگلا کام دیا۔ جی سر، بہتر۔ امجد مؤدب ہوا۔ لیکن سر، میں نے خود اس لڑکی کی باتیں سنی، وہ بھی زاور شاہ کی بیوی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسی چکر میں کبیر شاہ سے 50 لاکھ بھی لے چکی ہے۔ امجد نے اسے انفارمیشن دی، جس پر وہ غصے سے ٹیبل پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ امجد کو تو اس کے اس رد عمل پر ڈر گیا تھا۔ تم بس اس لڑکی پر نظر رکھو، وہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ ایسے لوگوں کا انجام اب قریب آ چکا ہے۔ سرد لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ امجد نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کے آگے کوئی بھی نہیں بات کر سکتا تھا۔ سب بھی اس سے ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دشمن بھی اس کا نام لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے۔ صبح کو وانیہ کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر زاور پر پڑی۔ وانیہ نے اسے دیکھا، جو بالکل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وانیہ تو اسے بے خودی کے عالم میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر بھرپور مردانہ وجاہت تھی۔ اس کا شوہر تھا، جو بہت ہی خوبصورت تھا اور دلکش تھا۔ رنگت میں وہ گندمی تھا۔ یوں ہی تو لاکھوں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ خود اپنی شہزادی پر مرتا تھا۔ وانیہ کافی دیر سے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کا گال چوم گئی اور وہاں سے جلدی سے ہٹ گئی۔ احتیاط سے بیڈ سے اتری، اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی اور بیڈ کے قریب کھڑی ہو کر زاور کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ وہ کسمسایا، دوبارہ کمبل اوڑھنے لگا تو وانیہ نے پھر سے کمبل کھینچ لیا اور اسے کندھے سے ہلایا۔ اٹھے نا زر! اس کے بال ماتھے سے ہٹا کر بولی۔ کیا ہے؟ وہ مندی آنکھیں کھول کر بولا۔ نماز پڑھیں۔ اٹھ کر وانیہ نے نماز کا یاد دلایا تو وہ اٹھ بیٹھا اور پھر اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ کر واش روم چلا گیا، جبکہ وانیہ بیڈ پر گری اس کی حرکت پر دانت پیس کر رہ گئی۔ زاور فریش ہو کر نکلا اور اسے ایک نظر دیکھ کر نماز پڑھنے لگا، جو کبرڈ میں گھسی اس کے کپڑے نکال رہی تھی، اور نماز پڑھ کے ہٹا اور سیدھا وانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وانیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جو اب اس پر قرآنی آیت پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ وانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے بال بکھرا کر بولی، آپ بھی نا، بس تو اچھا ہے نا، میری بیوی کو نظر نہیں لگے گی۔ زاور نے مسکرا کر کہا اور واپس سے بستر میں گھس گیا اور اسے بھی پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا، جس پر اسے گھور کر روم سے نکلنے لگی۔ اچھا سنو، میرے لیے پراٹھا بنا لاؤ، زاور نے زور دے کر بولا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو لاؤنج میں بیٹھی؟ محمل کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ یار وانیہ، بہت ٹینشن میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ محمل اب رونے والی تھی۔ وانیہ تو اس کی شکل دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اچھا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ وانیہ نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میرا آپ مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا، یہ کہہ کر وہ رو دی۔
پر وہ ناراض کیوں ہیں تم سے؟ وانیہ کو تعجب ہوا، اور اب اس نے نوٹ کیا کہ کافی دن ہو گئے تھے میراب نہ تو حویلی آ رہا تھا اور نہ ہی زاور کے ساتھ ہوتا تھا۔ شادی کی وجہ سے ناراض ہے مجھ سے؟ ہمارے نکاح کو 4 سال ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں شادی ہو جائے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے انکار کیا ہے شادی سے، اور تب سے وہ مجھے اگنور کریں، اور یہ بات ہے تم رونا بند کرو، اس کا بھی حل نکال لیں گے۔ پریشان نہ ہو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ وانیہ نے اس کے آنسو صاف کیے تو محمل اداس سا مسکرائی۔ میں بات کروں گی زاور سے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وانیہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے تسلی دینے لگی، جس پر وہ تھوڑا سنبھل گئی تھی۔ اچھا میں ذرا زاور کے لیے ناشتہ بنا لوں، پھر تم سے بات کروں گی، وانیہ اس کو مسکرا کر کہتی کچن میں آ گئی۔ جہاں چاچی پہلے سے موجود تھی، انہوں نے وانیہ کو کینہ بھری نظروں سے اسے گھورا۔ لڑکی، تم جس چیز کا خواب سوچ رہی ہو نا، ایسا ممکن نہیں ہے، تم مات کھاؤ گی، وہ بری طرح مات کھاؤ گی۔ تمہارا مقصد میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی، مجھ سے بچ کے رہنا، اگلا وار میرا تم پر ہوگا۔ اپنی بات کہتی وہ کچن سے چلی گئی، جبکہ وہ حیران و پریشان ان کی باتیں سوچنے لگی کہ آخر وہ بول کر کیا گئی ہیں۔ پھر سر جھٹک کر وہ پورے دل جمی کے ساتھ زاور کے لیے ناشتہ بنانے لگی، ساتھ ساتھ چچی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ اسے پہلی نظر میں وہ پسند نہیں آئی تھی، اور اب ان کی باتوں نے اس کا امیج ان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اسے وہ بہت خطرناک لگی تھی، جو کھلے عام اسے دھمکی دے کر جا چکی تھی۔ وانیہ کا ارادہ اب زاور کو یہ سب بتانے کا تھا، لیکن پھر اسے محمل کا مسئلہ یاد آ گیا، جس کو اس نے ہر حال میں حل کرنا تھا۔ تم کب اسے میرے پاس لاؤ گی؟ وہ ہاتھ میں مشروب پکڑے اس پر نظریں گاڑے بولا، میں بہت جلد اسے یہاں لاؤں گی، وہ زاور شاہ کے پیچھے اس کے پیچھے دم دبا کر آئے گا، اسے اپنی بیوی کی کشش کھینچ لائے گی، پھر تم اپنا بدلہ پورا کر لینا۔ وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی تھی۔ واہ کیا دماغ پایا ہے تم نے ڈارلنگ، کبیر شاہ اس کی پلاننگ پر جھوم اٹھا تھا۔ عمل تو زاور کو پانے کے لیے اب یہ سب کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی قسمت میں لکھا ہے کوئی نہیں جانتا، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی مل کے بھی رہتا ہے۔ چلو آؤ تھوڑا انجوائے ہو جائے۔ کبیر شاہ کی غلیظ نظریں عمل کے وجود کا ایکسرے کر رہی تھیں۔ اب اس پر نشہ چڑھ رہا تھا، ساتھ میں اس کی حوث بھی جاگ گئی تھی۔ عمل اسی ساتھ روم میں گئی، جہاں وہ اپنی عزت کو پھر سے تار تار کروانے پر پیش تھی، جس سے نہ صرف اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا، بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا تھا، جو اس پر جان چھڑکتے تھکتے نہیں تھے۔ اور اپنی بیٹی کے کرتوت کیا تھے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو جیتے جی وہ مر جائیں گے۔ سب سے بڑے گناہ میں زنا کا شمار بھی ہے، جس کو وہ دونوں ہی بھول بیٹھے تھے۔ وہ اس کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ناشتہ کرتے کرتے لیپ ٹاپ کا بھی استعمال کر رہا تھا۔ زاور نے کہا، ایسے نہیں نا، صحیح سے دیکھو مجھے، وانیہ نے ضدی ہو کر کہا، جس پر زاور نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو اب ایسے غصے میں نہیں، اب کی بار ایک ہی فرمائش ہوئی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ جی میری جان اب کہو۔ زاور نے اس کی طرف توجہ سے دیکھا، جس پر وہ مسکرا دی۔ ایک بات پوچھنی تھی، وانیہ نے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ زاور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میراب بھائی اب کہاں ہیں؟ وانیہ نے میرو کا پوچھا تو وہ ذرا ٹھٹکا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زاور کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اف میں یوں ہی پوچھ رہی تھی، وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ لیکن وہ بھی زاور تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اسے پتا تھا محمل کی وجہ سے وہ اس سے پوچھ رہی ہے، لیکن وہ خود سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کام سے گیا ہے، آ جائے گا کچھ دن تک۔ زاور نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور اس کو گول مول سا جواب دے کر اپنی جان چھڑائی، جبکہ وانیہ وہاں سے جلدی سے اٹھ کر باہر محمل کو خبر دینے بھاگی۔ پاگل، زاور نے مسکرا کر زیر لب اس کو یہ خطاب دیا اور خود اس پر ہنس دیا تھا۔ میراب زاور کے ہی کام سے گیا ہوا تھا، لیکن اپنے جانے کی خبر وہ کسی کو بھی دے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ زاور کو بھی سب سمجھا چکا تھا، ان دونوں کی ایک ہی بات ہوتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ میراب شاہ کی مان گیا تھا کہ وہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ لیکن وانیہ کو اب تجسس چڑھ گیا تھا۔ وانیہ یار، یہ کپڑے نہیں پہنے میں نے؟ زاور نے کپڑے دیکھتے ہی منہ بنایا اور ضدی پن سے بولا۔ پھر کون سے؟ وہ کپڑے اٹھا کر دوبارہ کبرڈ میں رکھنے لگی۔ یہ والے۔ پھر آسمانی رنگ کا سوٹ نکال کر بولی۔ نہیں، وہ اکڑ پن سے بولا۔ پھر وہ وائٹ کلر کا سوٹ نکال کر دکھانے لگی۔ نہیں، یہ والے بھی نہیں۔ وہ اس کے سارے کیڑے کپڑے نکال کر دکھاتی اور برے برے منہ بناتا اور ہر سوٹ کو رد کرتا۔ اف ہو، پھر کون سے؟ وہ اس کی بار جھنجھلائی۔ وہ اسے یہ والے، وہ معصومیت سے بولا۔ کون سے والے؟ وانیہ سب کپڑوں کو دیکھ کر حیران ہو کر بولی۔ وہ والے نا یار وانیہ، وہ ضدی پن سے بولا۔ اف ہو وہ والے کون سے؟ حد ہے، اب بتا بھی دے۔ کی بار وہ سخت غصہ آنے لگا تھا، لیکن ضبط کر گئی۔ وہی جو پہلے نکالے تھے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر پھر اسی انداز میں بولا تو وانیہ نے غصے سے دیکھا، یعنی وہ اسے پاگل بنا رہا تھا۔ وانیہ نے اسے کالے رنگ کی قمیض شلوار نکال کر دیے تو اس کا منہ پھلا ہوا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر مسلسل مسکرایا جا رہا۔ جب وانیہ کی نظر اس پہ پڑی تو وہ قہقہ ضبط نہ کر سکا۔ وانیہ نے پاس کرسی پہ پڑا کشن کھینچ مارا، جو ہنستا ہوا کیچ کر گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر کشن گود میں رکھ لی، جبکہ وانیہ سے کپڑے پریس کرنے لگی۔ زاور کی نظر بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے پر جا رہی تھیں۔ کھلے بالوں اور بغیر دوپٹے کے وہ اسے پاگل کر رہی تھی۔ زاور نے بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر تھام لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر گول گول کر کے باندھنے لگا۔ اب پھر سے وہ اسے دیکھے گیا۔
جو بار بار اپنے بال پیچھے کر رہی تھی، لیکن پھر وہ اس کے گالوں کو چھونے لگ جاتے۔ وہ کپڑے پریس کر کے وہیں سٹینڈ پر چھوڑ جیسے ہی مڑی دھک سے رہ گئی۔ زاور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وانی نے ایک نظر خود پر ڈالی، پھر اسے دیکھا۔ جب سمجھ میں آیا تو جلدی سے اپنے بالوں کو آگے کر دیا۔ بالوں نے اس کے سینے کو ڈھانپ لیا تھا کیونکہ اس کے بال بہت لمبے سے پوری کمر تک اس کے بال آتے تھے۔ میرا دوپٹہ کہاں گیا؟ یہیں تو رکھا تھا۔ وہ پورے روم میں دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ آپ نے کہیں دیکھا میرا دوپٹہ؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ انجان بنا اپنی بے ساختہ آنے والی ہنسی کو ضبط کرنے لگا۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زاور نے اسے اپنے ہتھیار میں لیا۔ تم ایسے ہی مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کے بال پیچھے کر کے بولا۔ تو اس کی بات سنتی چونک پڑی۔ سچ سچ بتائیں، میرا دوپٹہ آپ کے پاس ہے نا؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولی۔ نہیں۔ وہ پھر سے انجان بن گیا اور ساتھ اسے اپنے گرد اپنی گرفت میں سخت کر گیا۔ وانی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پھر سے یہاں وہاں دوپٹے کی تلاش شروع کر دی۔ اپنے ہاتھ میں کچھ محسوس کرتی اس نے دیکھا تو اسے زوروں کی تپ چڑھی تھی۔ زاور کو گھورنے لگی جو اب ہنس رہا تھا۔ آپ مجھے پاگل بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس کے ہاتھوں پر مکہ برسانے لگی۔ اسے تو کچھ فرق نہ پڑا، لیکن اپنے ہاتھوں میں درد کروا گئی۔ اف، پتھر ہو آپ تو! وانی اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے اس سے خفا سی بولی۔ لیکن بالکل پتھر ہوں، لیکن میرا دل بہت سافٹ، صرف ایک بندی کے لیے۔ زاور نے اسی گردن میں منہ چھپایا۔ کس کے لیے؟ وانی نے آبرو جھکا کے پوچھا۔ اپنی وائف کے لیے، جو میرا سکون، وہ میرا قرار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کو گال پر زور سے کاٹ لیا۔ اس پہ وانی چیخ پڑی۔ کتنے برے ہو آپ سر! اس کی گرفت سے نکلتی گال پر ہاتھ رکھتے اسے گھورنے لگی۔ زاور کو اس کی گھوری کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اٹھ کے اس کے پاس آنے لگا۔ تو آپ میرے پاس نہیں آ سکتے؟ وانی نے اسے روکا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کون روکے گا مجھے؟ وہ سخت لہجے میں بولتا ہے۔ اس کے ہوش اڑا گیا، جس پر وانی نے اس کا خطرناک ارادہ دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاور اسے پکڑ چکا تھا اور اب زاور کے چنگل سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اسٹوری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔